बाबू मा युफ्सिदु सौमा, बाबू मा युफ्सिदु सौमा। तो मैं इबारत पढ़ता हूँ। वमन अकला औ शरिबा औ इस्तअत्ता औ वस्सला, बाज़ नुस्खों में है औसला, वस्सला की जगह बाज़ नुस्खों में है औसला, हमजा वाउ साद लाम, औसला इला जौफिही शैअन मिन अय्यि मौदिइन काना औ इस्तक़ाअ फ़क़ाअ औ इस्तमना औ क़ब्बला औ लमसा फ़अमना औ अमज़ा औ कर्रर नज़रा हत्ता अंज़ल औ हजमा औ इह्तजमा, हजमा का लफ्ज़ इजाफा कीजिए, औ हजमा हा जीम मीम, औ हजमा औ इह्तजमा, इस नुस्खे में हजमा का लफ्ज़ छूट गया है तो उसका इजाफा कीजिए, औ हजमा औ इह्तजमा आमिदन ज़ाकिरन लिसौमिही फसदा व इन फ़अलहु नासियन औ मुक्रहन लम यफसुद सौमुह व इन तारा इला हल्क़िही ज़ुबाबुन औ गुबारुन औ तमज़मज़ा औ इस्तंशक़ा फ़वसला इला हल्क़िही माउन औ फ़क्कर फ़अंज़ला औ क़त्तरा फ़ी इहलीलिही औ इह्तलमा औ ज़रअहुल क़ैउ लम यफसुद सौमुह वमन अकला यज़ुन्नुहु लैलन फ़बाना नहारन अफ़्तरा वमन अकला शाक्कन, वमन अकला शाक्कन। इसके बाद इबारत छूट गई है, शाक्कन के बाद आपको इबारत में इजाफा करना पड़ेगा। वमन अकला शाक्कन, शाक्कन, उसके बाद इजाफा कीजिए फी तुलूइल फजरी, फी तुलूइल फजरी, फी लिखिए फिर तुलू, तलहा से ही तुलू, फी तुलूइल फजरी लम यफसुद सौमुह, लम यफसुद सौमुह के अल्फाज तीसरी लाइन के शुरू में है। देखिए तीसरी लाइन के शुरू में लम यफसुद सौमुह के अल्फाज है, वही यहां लिखिए फिर से। फिर आपको शाक्कन के बाद क्या इजाफा करना है, फी तुलूइल फजरी लम यफसुद सौमुह, ठीक है। सौमुहु जी, सौमुहु तीसरी लाइन के शुरू में अल्फाज है, लम यफसुद सौमुहु, वही अल्फाज यहां लिखना है, लम यफसुद सौमुहु। व इन अकला शाक्कन, उसके बाद लिखिए व इन अकला शाक्कन, हाँ व इन अकला शाक्कन, व इन अकला शाक्कन। उसके बाद के अल्फाज किताब में है, फी गुरूब शम्सी फ़अलैहिल क़ज़ा। तो आपको वमन अकला शाक्कन जो लिखा हुआ है किताब में, उसके बाद जो अल्फाज इजाफा करनी है वो क्या है, कोई पढ़कर बताइए क्या इजाफा किया। व इन अकला शाक्कन, उसके बाद बाकी का हिस्सा किताब में मौजूद है, उसके साथ मुकम्मल कर दिया। व इन अकला शाक्कन फी गुरूब शम्सी फ़अलैहिल क़ज़ा। वाज़ेह हुआ। चलिए अब तर्जुमे की तरफ आइए। बाबू मा युफ्सिदु सौम, बाबू मा युफ्सिदु सौमा, वो चीज़ें जो रोज़े को फासिद करती हैं, बातिल करती हैं, उसका बाब, रोज़े को फासिद करने वाली चीज़ों का बाब, रोज़े को बातिल करने वाली चीज़ों का बाब। मन अकला व मन अकला, और जो खाए, औ शरिबा या पिए, अविस्ताअत्ता या नाक में दवा डाले, अविस्ताअत्ता नाक में दवा डाले। असाउद कहते हैं नाक में कोई चीज़ डालना, चाहे वो कतरा हो, दवा हो, या फिर जो है कोई बखाख हो, या फिर कोई धुआं जैसी कोई चीज़ हो। लेकिन आप ज़रा वजाहत के लिए यही तर्जुमा कर लीजिए, अविस्ताअत्ता या नाक में दवा डाले, औसला इला जौफिही शैअन, या अपने पेट तक कोई चीज़ पहुँचाए, या पहुँचाए अपने पेट में कोई चीज़, औसला या पहुँचाए, इला जौफिही अपने पेट में, अपने पेट तक, शैअन कोई चीज़, मिन अय्यि मौदिइन काना किसी भी जगह से हो, जिस्म के किसी भी हिस्से से हो, लेकिन पहुँचाए पेट तक, पहुँचाए
अपने पेट तक कोई चीज जिस्म के किसी भी हिस्से से हो, औसला इला जौफिही शैअन मिन अय्यि मौदिइन काना, यहाँ एक जुमला मुकम्मल हुआ, या अपने पेट तक कोई चीज पहुंचाए किसी भी जगह से हो, अविस्तक़ा फ़क़ा, या क़ई करे क़ई हो जाए। इस्तक़ा कहते हैं इस्तदअल क़ैअ, क़ई तलब करना, क़ई को बुलाना, खुद क़ई करना, जानबूझकर क़ई करना। अविस्तक़ा या खुद क़ई करे, फ़क़ा क़ई हो जाए, पर क़ई हो जाए। अविस्तमना या मनी निकाले, अविस्तमना या मनी निकाले। औ क़ब्बला औ लमसा, या बोसा ले या छुए, फ़अमना पस मनी निकल जाए। औ अमज़ा या मज़ी निकल जाए। औ क़ब्बला या बोसा ले, औ लमसा या लम्स करे छुए, फ़अमना पस मनी निकले, औ अमज़ा या मज़ी निकले। औ कर्रर नज़रा, या बार बार देखे, औ कर्रर नज़रा या बार बार देखे, हत्ता अंज़ला, यहाँ तक के मनी निकल जाए, यहाँ तक के इंजाल हो जाए। हत्ता अंज़ला, यहाँ तक के इंजाल हो जाए। औ हजमा अव इह्तजमा, या पचना लगाए या पचना लगवाए, या पचना किसी को लगाए, हजमा किसी को पचना लगाना, इह्तजमा खुद अपने आप को पचना लगवाना, पचना लगाए या अपने आप को पचना लगवाए। या वजाहत के साथ आप ये तर्जुमा कर लीजिए कि औ हजमा या किसी को पचना लगाए, अव इह्तजमा या खुद पचना लगवाए। इस तरह माने खुद ब खुद वादे हो जाएंगे। आमिदन जानते बूझते, जान बूझकर, जाकिरन याद रखते हुए, लिसौमिही अपने रोजे को, जानते बूझते रोजे को याद रखते हुए, फसादा तो रोजा फासिद हो जाएगा। ये ऊपर जितनी चीजें गुजरी हैं उन सब से इसका ताल्लुक है। ये सारे काम जो ऊपर बताए गए वो सारे काम जानते बूझते रोजे को याद रखते हुए अंजाम देगा तो उसका रोजा फासिद हो जाएगा। इस आमिदन जाकिरन लिसौमिही फसदा का ताल्लुक ऊपर जितनी भी चीजें गुजरी हैं उन सब के साथ है। ठीक है। व इन फ़अलहु नासियन, और अगर वो इन कामों को भूल कर करे, ये सारे काम उसमें आ जाएंगे जो ऊपर गुजर चुके। व इन फ़अलहु, और अगर वो करे इन कामों को, नासियन भूल कर, औ मुकरहन या मजबूर होकर, किसी के मजबूर करने की वजह से, औ मुकरहन या किसी के मजबूर करने की वजह से, लम यफसुद सौमुहु, उसका रोजा फासिद नहीं होगा। लम यफसुद फासिद नहीं होगा, सौमुहु उसका रोजा। व इन तारा इला हल्क़िही ज़ुबाबुन, और अगर उसके हल्क में कोई मक्खी चली जाए। व इन तारा इला हल्क़िही, और अगर उसके हल्क में चली जाए, ज़ुबाबुन कोई मक्खी, औ गुबारुन या गुबार, औ तमदमदा या वो कुल्ली करे, औ तमदमदा या वो कुल्ली करे, अविस्तंशक़ा या नाक में पानी डाले, अविस्तंशक़ा या नाक में पानी डाले। फ़वसला इला हल्क़िही माउन, पस पानी उसके हल्क तक पहुंच जाए। कुल्ली करे या नाक में पानी डाले, पानी उसके हल्क तक पहुंच जाए। औ फ़क्करा फ़अंज़ला, या सोचे, फ़अंज़ला पस इंजाल हो जाए, यानी किसी अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था तो उसे इंजाल हो गया। औ फ़क्करा या सोचे, फ़अंज़ला इंजाल हो जाए। औ क़त्तरा फ़ी इहलीलिही, या फिर अपनी शर्मगाह में कतरे डाले, ने दवा के तौर पर अपनी शर्मगाह में कतरे डाले। औ इह्तलमा, या उसे एहतलाम हो जाए, नींद में मनी के निकलने को एहतलाम कहते हैं। औ इह्तलमा या एहतलाम हो जाए। औ ज़राअहुल क़ैउ, वालेकुम सलाम, औ ज़राअहुल क़ैउ, या बेइख्तियार क़ई हो जाए। ज़राअहुल क़ैउ बेइख्तियार क़ई हो जाए। ज़राअहुल क़ैउ बेइख्तियार क़ई हो जाए। लम यफसुद सौमुहु, उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा। लम यफसुद सौमुहु का ताल्लुक वो इन तारा से पूरी इबारत की तरफ से, वो इन तारा जहाँ से शुरू हो रही है इबारत, वहां से यहाँ तक उन सब पर इस बात का इतलाक़ हो रहा है कि इससे रोज़ा फासिद नहीं होता, उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा। वमन अकला यज़ुन्नुहु लैलन, और जो खाए ये गुमान करते हुए कि रात है, फबाना नहारन,
اور یہ واضح ہو یا ظاہر ہو جائے کہ وہ دن تھا، افطرا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ومن اکلا یظنہ لیلن اور جو رات سمجھ کر کھائے، فبان نہارن اور معلوم ہو کہ وہ دن تھا، افطرا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ومن اکلا شاکن اور جو شک کرے اور جو کھائے شک کرتے ہوئے، فی طلوع الفجر فجر کے طلوع ہونے میں، طلوع فجر کے بارے میں شک تھا اسے کہ ہوئی نہیں ہوئی، اور وہ شک کی حالت میں اس نے کھایا، لم یفسد صومہ تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ومن اکل شاکن فی طلوع الفجر اور جو طلوع فجر میں شک کرتے ہوئے کھائے، شک کی وجہ سے کھائے، لم یفسد صومہ تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ اور اگر وہ سورج کے ڈوبنے کے بارے میں شک کرتے ہوئے کھائے، وَإِنْ أَكَلَ اور اگر کھائے شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ سورج کے ڈوبنے کے بارے میں شک کرتے ہوئے، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ تو اس پر روزے کی قضا ہوگی، تو اس پر اس روزے کی قضا ہوگی۔ باب ما یفسد الصوم، اب شرح کی طرف آئیے۔ وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ فقہاء کرام رحمہ اللہ کا کسی بھی چیز کو بیان کرنے کا ایک اپنا انداز ہے، انہوں نے کچھ الفاظ خاص رکھے ہیں لیکن اس کا مفہوم ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پر جب وضو کو توڑنے والی چیزوں کا وہ ذکر کرتے ہیں تو نواقض الوضو کہتے ہیں، نواقض الوضو، اور جب غسل کو توڑنے والی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو موجبات الغسل کہتے ہیں، غسل کو واجب کرنے والی چیزیں، اور جب نماز کو توڑنے والی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں مبطلات الصلاۃ، مبطلات الصلاۃ کہتے ہیں نماز کو توڑنے والی چیزیں۔ روزے کے لیے استعمال کرتے ہیں مفسدات الصیام یا مفسدات الصوم، روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں۔ حج کے لیے محظورات الاحرام، وہ چیزیں جو کہ احرام کی حالت میں منع ہے۔ الفاظ مختلف ہیں یہ لیکن اس کا مفہوم ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کا عمل فاسد ہو جاتا ہے، انسان کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اہم باب ہے کیونکہ روزے میں انسان کو عام طور پر ایسی حالتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم کتاب کی شرح کریں، میں خلاصے کے طور پر اس میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں خلاصے کے طور پر، تاکہ وہ ذہن میں رہیں اسی ترتیب کے ساتھ، کہ عام طور پر فقہاء کرام اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ روزے کو توڑنے والی چیزیں 8 ہیں، 8 چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، روزے کو فاسد کر دیتی ہیں، روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے جماع، بیوی سے مباشرت کرنا، اور دوسری چیز ہے کھانا کھانا، اور تیسری چیز ہے پانی پینا یا کوئی بھی چیز پینا، کھانا کھانا یا پانی وغیرہ کوئی چیز پینا، اور تیسری چیز ہے شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، چوتھی چیز ہے شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، چاہے وہ کسی بھی سبب سے ہو، شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا چاہے وہ کسی بھی سبب سے ہو، اور پانچویں چیز ہے وہ چیز جو کھانے پینے کی طرح ہوتی ہے، جیسے کہ گلوکوز کے انجیکشن لینا یا خون چڑھانا، گلوکوز کا انجیکشن لینا یا خون چڑھانا، کیونکہ کھانے پینے سے بدن کو قوت ملتی ہے، اس سے بھی بدن کو قوت ملتی ہے۔ یہ کون سے نمبر کی چیز ہو گئی؟ پانچویں چیز ہو گئی، پانچویں چیز ہو گئی۔ اور چھٹی چیز ہے عمدن قی کرنا، عمدن قی کرنا جیسے اپنا پیٹ دبانا تاکہ قی ہو جائے، یا کوئی چیز سونگنا تاکہ قی ہو جائے، یا پھر اپنے حلق میں انگلیاں ڈالنا تاکہ قی کر لے، اس طرح قی ہو جائے، عمدن قی کرنا۔ یہ کون سی چیز ہو گئی؟ چھٹی چیز ہو گئی۔ اور ساتویں چیز ہو گئی حجامے کے ذریعے پچنے کے ذریعے خون کا نکالنا، بدن سے خون کا نکالنا پچنے کے ذریعے۔ یہ مختلف فی مسئلہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ، لیکن یہ صرف آپ اس کو ترتیب کے ساتھ لکھ لیجیے۔ یہ ساتویں چیز ہو گئی۔ اور آٹھویں چیز ہے حیض یا نفاس کا جاری ہونا، آٹھویں چیز ہے حیض یا نفاس کا جاری ہونا۔ اس میں سے جو پہلی 3 چیزیں ہیں یہ ان کو فقہاء کرام اصول کہتے ہیں، یعنی بنیادی طور پر یہ 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز ہے جماع،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیوی سے مباشرت کرنا، جماع کرنا حلال کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے رمضان کے دنوں میں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دلیل ہے کہ جماع ایک ایسا عمل ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کھانا پینا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فالآن باشروہن، فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ سفید دھاگا یعنی صبح کی سفیدی کالے دھاگے سے یعنی رات کی سیاہی سے واضح ہو جائے فجر میں۔ پھر اپنے روزوں کو رات تک پورا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح سے لے کر رات تک کا وقت مقرر کیا، کس کام کے لیے؟ روزے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا منع ہے۔ تو یہ واضح طور پر قرآن کی آیت سے یہ چیزیں ثابت ہیں، یہ تین جن کو اصول کہتے ہیں، یہ تین جن کو اصول کہتے ہیں واضح طور پر قرآن سے ثابت ہے۔ اب باقی جو چیزیں ہیں ان میں سے بعض سنت سے ثابت ہیں اور بعض میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر اس کے بعد چوتھی چیز ہم نے بیان کی منی کا نکلنا شہوت کے ساتھ ہو، چاہے وہ بوس و کنار کی وجہ سے ہو یا چھونے کی وجہ سے ہو یا پھر ہاتھ کے ٹچ کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، اگر شہوت سے وہ نکلتا ہے اس کی دلیل صحیح بخاری صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، میرا بندہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے یہ کہ میرا بندہ چھوڑ دیتا ہے اپنے کھانے کو، اپنے پانی کو اور اپنے شہوت کو میری خاطر۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شہوت کو چھوڑنا یہ روزے میں ضروری ہے، روزے میں ضروری ہے۔ تو یہ منی کا نکلنا یہ روزہ توڑنے کا سبب بنتا ہے۔ جی ہاں، انہیں مبتلات الصوم میں اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ چیز خود بخود آ جائے گی، لیکن ہر وہ چیز اس میں آ جائے گی جس میں شہوت ہوتی ہے، ہر وہ چیز شہوت والی اس میں آ جائے گی۔ اور چوتھی اس کے بعد ہم نے پانچویں چیز کا ذکر کیا جو کھانے پینے کے معنی میں ہے، یعنی کھانے پینے کی طرح ہے، کیونکہ ان چیزوں کا استعمال کرنا گویا بدن کو قوت پہنچانا ہے، قوت کا پہنچانا ہے۔ تو ویسے ایسے انجیکشن ہے جس کے ذریعے بدن کو قوت ملتی ہے، چاہے وہ خون کے ہوں یا گلوکوز کو ہوں، کیونکہ وہ کھانے پینے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ سے روزے کو جو کھانے پینے کو چھوڑنے کی وجہ سے اسے جو بھوک پیاس کا جو احساس ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو چھوڑنے کی جو بات ہے وہ اس میں پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس کی تعلیل واضح ہے، اس کی تعلیل واضح ہے کیونکہ وہ کھانے پینے ہی کی طرح ہے، کھانے پینے ہی کی طرح ہے۔ القیء عمدن، جو جان بوجھ کر کھائے، جو جان بوجھ کر قی کرے، جو جان بوجھ کر قی کرے، اس کے بارے میں حدیث ہے من ذرعہ قیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقاء فلیقضی۔ ابو داؤد ترمذی کی حدیث اہل علم نے اسے صحیح قرار دیا کہ جس کو بے اختیار قی آ جائے، بے اختیار قی آ جائے اس حال میں کہ وہ روزے دار ہو، تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، وہ قی کرنے کے بعد اپنے کلی کر لے، اس کو تھوک دے اور اپنے روزے کو وہ جاری رکھے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے روزے پر۔ لیکن اگر کسی نے جو ہے جان بوجھ کر خود سے اگر قی کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا جان بوجھ کر، تو اب اس کے لیے ضروری ہوگا کہ باقی دن بھی کھانے پینے سے رکا رہے، کیونکہ اس نے اپنی وہ خود سبب بنا روزہ توڑنے کا۔ روزہ توڑنے کا اگر کوئی مباح سبب نہیں ہے تو اس میں اہل علم کا خیال ہے کہ پھر اس کو جو ہے رمضان کے احترام میں کھانے پینے سے رکنا پڑے گا، جس کا سبب مباح ہے، جو مباح سبب کی وجہ سے روزے کو چھوڑتا ہے، جیسے کہ کوئی عورت حیض کی وجہ سے چھوڑتی ہے یا نفاس کی وجہ سے چھوڑتی ہے، یا کوئی آدمی سفر سے واپس آیا ہے اس وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اس کے لیے مباح ہے وجہ، اس کے لیے ایک وجہ ہے، اور جو وجہ وہ کون سی ہے؟ وہ مباح وجہ ہے، تو اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے اہل علم کے راجح قول کے مطابق۔ لیکن جو اپنی طرف سے سبب بنتا ہے، اپنی طرف سے اس روزے کو توڑتا ہے جس کا کوئی مباح سبب نہیں ہے، تو اس کے لیے تو اس روزے کی قضا ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ یہ کہ رمضان کے احترام میں وہ کھانے پینے سے رکا رہے۔ تو یہ دلیل ہو گئی قی کی۔ اور اس کے بعد جو ہے حجامہ، یہ مختلف فی موضوع ہے، پچھنا لگوانا یہ مختلف فی موضوع ہے، اور جمہور کا جو خیال ہے وہ یہ کہ حجامہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ، ان تینوں کا یہی خیال ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور جو
روزہ توڑنے کے قائل ہے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، روزہ توڑنے کے قائل ہے، ان کی دلیل یہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ افطر الحاجم والمحجوم، افطر الحاجم والمحجوم، کہ جس نے پچھا لگایا اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا، اور جس کے لیے لگوایا گیا اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ حدیث ہے احمد میں اور پھر ابو داؤد میں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، لیکن شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور جو اہل علم کہتے ہیں کہ پشنا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کی دلیل صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی کی حالت میں پشنا لگوایا تھا، روزی کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنا لگوایا تھا۔ وہ حدیث دلیل ہے ان لوگوں کی، جمہور کی دلیل وہ حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنا لگوایا تھا، اس لیے وہ چیز جائز ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے جو مختلف فی ہے۔ مذہب یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں وہ یہ کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی ایک تعلیل بھی کرتے ہیں، اور وہ تعلیل یہ ہے کہ اس سے جب آدمی خون نکالے گا اپنے بدن سے تو اسے کمزوری لاحق ہوگی، اور وہ کمزوری جو اس کے روزہ رکھنے میں اسے رکاوٹ بنے گی، تو اب اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ جو ہے روزے کو چھوڑ دے، روزہ نہ رکھے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس کو چاہیے کہ پشنا، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ پشنا لگوانے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں ایک بات ہے کہ اگر پرانے طریقے سے پشنا لگوائیں گے، پہلے پرانا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی چیز جہاں سے خون نکالنا ہو وہاں کوئی چیز رکھتے تھے، اس کے بعد منہ سے اس کو کھینچتے تھے، تو اس میں تو واضح ہے وجہ، کیونکہ جو منہ سے کھینچے گا اس میں ڈر اس بات کا ہے کہ کوئی چیز حلق میں پہنچ جائے گی، تو جو آدمی جو ہے پشنا لگاتا ہے اس کا روزہ اس سے ٹوٹنے کا ڈر۔ لیکن آج کل کے جو طریقے ہیں اس میں تو منہ کا کوئی استعمال نہیں ہوتا، بلکہ صرف آلات کے ذریعے نکالتے ہیں، تو اس صورت میں اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جس کا پچنا لگوایا جاتا ہے، جو خود اپنا پچنا لگواتا ہے، اس کا روزہ البتہ اس حدیث کی روشنی میں ٹوٹے گا، جو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق۔ لیکن جمہور کا جو قول ہے وہ یہ کہ پچنا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خون دینا، تبرع بالدم، ڈونیٹ کرنا خون روزے کی حالت میں، اس سے کیا روزہ ٹوٹے گا؟ تو یہ مختلف فی مسئلہ بنے گا، بالکل اسی طرح پشنا لگوانے کا موضوع جیسے مختلف فی ہے، کیونکہ پشنا لگوانے سے روزہ ٹوٹنے کی بنیادی وجہ یہ کہ اس سے خون نکالا جاتا ہے، تو تبرع بالدم، خون ڈونیٹ کرنا، خون تطوع کے طور پر دینا، اس میں بھی بہت زیادہ خون نکالا جاتا ہے، تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے روزے کی حالت میں انسان کو خون نہیں دینا چاہیے۔ لیکن جمہور کے قول کے مطابق اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ تھوڑا بہت خون دینا، جیسے کہ ٹیسٹ کے لیے ہے، ٹیسٹ کے لیے جو خون لیا جاتا ہے تھوڑا بہت خون دینا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ مقدار میں خون دینا وہ مختلف ہی موضوع بنے گا۔ اور پھر آدمی کو ایسے تمام مسائل میں کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ایسا طریقہ اختیار کرے جس میں وہ اختلاف سے بچ جائے۔ احتیاط اس میں ہے، اور احتیاط اس میں ہے کہ وہ رمضان میں دن میں جو ہے خون دینے سے گریز کرے، رات میں چاہے تو خون دے لے، ٹھیک ہے۔ اور حیض اور نفاس کا خون نکلنا، حیض اور نفاس کے خون کا نکلنا، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت سے کہا، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا بات یہ نہیں ہے کہ عورت جب حیض والی ہو جاتی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی؟ تو عورتوں نے کہا کہ ہاں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بات کا اقرار کرایا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں حیض اور نفاس والی عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس حالت میں وہ روزہ نہیں رکھے گی، اس حالت میں وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے جماع، اس میں روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہے، باقی ساری چیزوں میں صرف روزے کی قضا ہے، لیکن اس میں کفارہ بھی ہے۔ اور کفارہ کیا ہے وہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یا ایک غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، کفارہ ہے۔ ایک بات میں مکمل کر دوں، اس میں جو ہے یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، ان میں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ چیزیں اسی وقت روزے کو توڑیں گی جبکہ 3 شرطیں اس میں پائی جائیں۔ پہلی شرط ہے علم، دوسری چیز ہے ذکر، اور تیسری چیز ہے قصد، ارادہ۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ چیز روزے کو توڑنے والی ہے، اور اسے معلوم ہے کہ یہ وقت ہو چکا ہے، یعنی سورج ڈوب چکا ہے، یا پھر جو ہے یا پھر فجر طلوع ہو چکی ہے، اسے وقت معلوم ہو، اور پھر دوسرا
وہ چیز روزہ توڑنے کو سبب بنتی ہے، وہ چیز اسے معلوم ہے، کیونکہ علم کی ضد ہے جہل، یعنی وہ شخص جو ہے اس حکم سے جاہل نہ ہو، وہ شخص اسے معلوم ہو، وہ بات اسے معلوم ہو. تو سب سے پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ علم. مطلب یہ کہ اسے وقت کا پتہ ہو کہ اب فجر طلوع ہو چکی ہے، یا پھر اسے پتا ہو کہ اب سورج ڈوب چکا ہے. اگر علم ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ وہ چیز روزے کو توڑنے والی ہے، یہ چیز اگر ہے تو ہی روزہ ٹوٹے گا. دوسری چیز ہے ذکر معنی یاد کے ہیں، اس کی ضد ہے بھولنا اس کی ضد ہے. تو وہ چیزیں وہ اسے یاد ہو کہ وہ روزے سے ہے، اگر وہ بھول کر وہ کام کرتا ہے، اسے یاد نہیں تھا روزے سے ہے، اور اس حالت میں اس نے کچھ کھا لیا پی لیا، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پہلی چیز کیا ہوگی؟ اسے معلوم ہو، اور دوسری چیز ہے کہ اسے یاد ہو، اور تیسری چیز یہ کہ وہ قصد اور ارادے کے ساتھ کرے، عمدن کرے، جانتے بوجھتے کرے. اس کی ضد ہے بھول چوک میں کرنا. کیسے بھول چوک ایسے ہو گئی، اس کی ضد ہے بے اختیار کسی کام کو کرنا. جیسے کہ کوئی چیز اس کے حلق تک پہنچ گئی جس میں اسے کوئی اختیار نہیں تھا، اور اس نے جو ہے وہ کلی کر رہا تھا، پانی اس کے جو ہے پیٹ میں چلا گیا جس میں اس کا اختیار نہیں تھا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یا پھر یہ کہ اسے مجبور کیا گیا روزہ توڑنے پر، جیسا کہ چین میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ ان کو جو ہے روزہ رکھنے نہیں دیا جاتا، باقاعدہ ان کو کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے. کوئی حرج نہیں، جہاں وہ مجبور ہوتے ہیں وہاں کھا پی لے، لیکن اپنے روزے کو کنٹینیو رکھے اس کے بغیر، کوئی حرج نہیں. کیونکہ مجبور کرنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مجبور کرنے کی صورت میں. تو وہ چیزیں جو روزے کو توڑنے والی ہیں وہ 3 شرطوں کے ساتھ روزے کو توڑتی ہیں. ایک علم، اور دوسرا ذکر، اور تیسری چیز ہے قصد. اگر اسے معلوم نہ ہو کہ یہ چیز روزے کو توڑتی ہے، اور اسے وقت کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یا پھر وہ بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے، اور کوئی ایسا کام کا ارتکاب کرے جو روزے کو توڑنے والی ہے، وہ بھی روزہ نہیں توڑے گا. یا پھر وہ بے اختیار ہو جائے، اسے مجبور کر دیا جائے، اور وہ روزے کو توڑنے والے کوئی کام کر لے اپنے اختیار کے بغیر یا مجبور ہونے کی وجہ سے، تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ اس کا خلاصہ ہے. اب کوئی سوال ہے آپ کا؟ اس کا جماع کے علاوہ پر ہوگا. ہاں، اگر جماع کے علاوہ پر مباشرت کا اطلاق ہوگا، شہوت میں اس کا اطلاق ہوگا. جی ہاں جی. اب اس کے بعد سبق کی طرف آئیے. باب ما یفسد الصوم، وہ چیزیں جو روزے کو توڑنے والی ہیں. ومن اکلا، اور جو کھائے، او شربا، یا پیے، او استعطا، یا ناک میں دوا ڈالے. اپنے جسم میں کوئی چیز اپنے ناک کے ذریعے ڈالنے میں اور اپنے کان یا پھر اپنی آنکھوں کے ذریعے ڈالنے میں فرق ہے. اس لیے کہ ناک کے ذریعے جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ براہ راست حلق اور پیٹ تک پہنچتی ہے، جبکہ آنکھ اور کان کی براہ راست نہیں پہنچتی. اس کی دلیل یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقید بن صبر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، وہ بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ ناک میں پانی ڈالنے میں تم مبالغے سے کام لو، الا یہ کہ تم روزے سے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الا یہ کہ تم روزے سے ہو یہ اسی وجہ سے کہا کہ ناک میں پانی چلا جائے گا تو پھر ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ناک میں دوا ڈالنا یہ روزے کو توڑ دیتا ہے. اسی لیے مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ او استعطا، یا ناک کے راستے سے دوا ڈالے، قطرہ ڈالے. او اوصل الی جوفہ شیئا من ای موضع کان، یا پھر اپنے پیٹ تک کوئی چیز پہنچائے، کسی بھی مقام سے ہو، اپنے بدن کے کسی بھی مقام سے پیٹ تک پہنچائے. اپنے بدن کے کسی بھی مقام سے پیٹ تک پہنچانے کی کچھ قسمیں ہیں. کون سی چیزیں پہنچائی جاتی ہیں؟ ایک وہ جو غذا کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے کہ میں نے مثال دی گلوکوز کی یا پھر خون کی، تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور دوسری وہ چیزیں جو کہ نقصان پہنچانے والی ہیں، جیسے کہ آدمی سگریٹ پیتا ہے یا پھر کوئی نشہ کرتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اور تیسری وہ چیزیں ہیں جو بغیر فائدے کے ہیں، جیسے کہ کوئی شخص ہے مٹی منہ میں ڈال لیتا ہے، یا پھر کسی دوسرے ذریعے سے جو ہے بدن میں مٹی پہنچا دیتا ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز پہنچا دیتا ہے جو کوئی بدن کے لیے نہ تو فائدہ ہے اس کا، نہ کوئی نقصان ہے، نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ فائدہ مند ہو یا مضر ہو، یا پھر غذا ہو یا غذا نہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ من ای موضع کان، کسی بھی مقام سے ہو، لیکن اس کو پہنچایا جاتا ہے پیٹ تک.
तो उस सूरत में क्या होगा, रोजा टूटेगा, क्योंकि पेट वो चीज है जो कि इंसान के भूख में असरअंदाज होती है, पेट ही की बुनियाद पर खाता है तो इंसान पेट में पहुंचता है, तो पेट तक अगर वो कोई चीज पहुंचती है तो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उससे रोजा टूट जाएगा। अब उसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं, जो मिसाल के तौर पर इंसान जो है इनहेलर लेता है दमे की बीमारी की वजह से, और फिर जो है कुछ ऐसे इंजेक्शन लेता है अपने रग में हो या अपने पट्टे में हो जो बुखार को दूर करने के लिए है, तो उनका क्या हुक्म है? तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि वो इनहेलर जो है वो इंसान के मेदे तक नहीं पहुंचते आमतौर पर, बल्कि वो इंसान की सांस की नालियों में पहुंचते हैं, फेफड़ों में पहुंचते हैं। तो इसलिए अहले इल्म का राजिह कौल ये है कि उससे रोजा नहीं टूटता, रोजा नहीं टूटता, क्योंकि वो पेट तक नहीं पहुंचते बल्कि वो फेफड़ों में पहुंचते हैं, जिससे उसकी रगें खुलती हैं। और फिर इसी तरह वो इंजेक्शन है जो इंसान जो है वो चीजें लेता है जो खून जो उसके जो है इलाज के लिए है, या कोई टीका लेता है लेकिन वो पेट तक नहीं पहुंचता, रगों में पहुंचता है, लेकिन वो ग़िज़ा नहीं है। ग़िज़ा के तौर पर इंसान पेट में पहुंचाए ना पहुंचाए, जैसे ग्लूकोज लेगा तो उससे तो रोजा टूट जाएगा, लेकिन वो चीजें जो ग़िज़ा नहीं है लेकिन पेट तक नहीं पहुंचती हैं तो उससे रोजा नहीं टूटता। तो रोजे की हालत में कोई ऐसा इंजेक्शन इंसान ले सकता है जो सिर्फ बीमारी दूर करने के लिए है, उससे कोई ताकत नहीं पहुंचती तो वो ले सकता है, उससे जो है रोजा नहीं टूटता क्योंकि वो पेट तक नहीं पहुंचता। लेकिन अगर कोई चीज पेट तक पहुंच जाती है, मिसाल के तौर पर इंसान का कोई चेकअप होता है और वो चेकअप ऐसा होता है कि उसके नाक के रास्ते से या मुंह के रास्ते से उसके पेट के अंदर कोई चीज पहुंचाई जाती है उसके चेक करने के लिए, तो उसमें कोई चीज मिक्स होती है, कोई दवा कोई चीज मिक्स होती है जो वहां तक पहुंचाई जाती है, तो उससे रोजा टूट जाएगा क्योंकि बाकायदा पेट में कोई चीज पहुंचाई जाती है। इसी तरह गुर्दे की सफाई है, उसको धोया जाता है, फिर उसमें खून के साथ कुछ और चीज मिलाकर पहुंचाया जाता है और वो पेट तक पहुंचता है, तो उससे भी रोजा टूट जाएगा। ठीक है, तो हर वो चीज जो पेट तक पहुंचेगी वो रोजे को तोड़ने का सबब बनेगी। इसी तरह कोई कई करे खुद से और कई हो जाए, और हम इसके बारे में तफसील कर चुके हैं। अविस्तमना या मनी निकाले या फिर हाथ से निकाले या फिर किसी भी दूसरे तरीके से निकाले, अव क़ब्बला अव लमसा या अपनी बीवी को बोसा ले या छुए, फ़अमना तो मनी निकल जाए, अव अमज़ा या मज़ी निकले। मज़ी निकलना ये मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मजहब है एक कौल के मुताबिक, लेकिन राजिह कौल ये है कि मज़ी निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, मज़ी निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन एक रोज़ेदार के लिए वो गुनाह की बात है, एक रोज़ेदार के लिए गुनाह की बात है, इसलिए उससे बचना चाहिए ऐसे अमल से जो उसका सबब बने। आदमी के लिए बोसो-किनार जायज़ है बशर्ते कि वो अपने आप पर कंट्रोल रखे, बशर्ते कि वो उसके लिए मनी या मज़ी का सबब ना बने। लेकिन ये कौल बिल्कुल मुनासिब है कि मनी निकलने से रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो कहा कि अमज़ा या मज़ी निकल जाए उससे रोज़ा टूट जाएगा, तो ये मरजू कौल है, राजिह कौल नहीं है, उससे रोज़ा नहीं टूटता। अव कर्रर नज़र हत्ता अंज़ला, या बार बार देखे अपनी बीवी को या फिर किसी चीज की तरफ जिसकी वजह से उसे इंजाल हो जाए, तो चूंकि उसका सबब है, नजर एक सबब बना था वही इंजाल के लिए, तो उससे रोजा टूटेगा। अव हजमा अव इहतजमा, या फिर पछना लगाए किसी का या खुद अपना पछना लगवाए, और ये मुख्तलिफ सी है जैसा कि हमने तफसील से इस बात का जिक्र किया। तो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये सारे काम है ऊपर से अकला शरीबा इस्ताहता, ये सारे कामों के साथ कहते हैं आमिदन के जानबूझ कर करे, जाकिरन याद रखते हुए करे। एक और शर्त यहां छूट रही है, वो क्या है? खासिदन इरादे के साथ, खासिदन एक और शर्त का यहां इजाफा करेंगे, इरादे के साथ, लिसौमी ही, हाँ वो चीज राजिह कौल के मुताबिक वो चीज शामिल है। आमिदन आलिमन कीजिए, आलिमन का इजाफा करना पड़ेगा, हाँ जी हाँ, आमिदन जाकिरन के साथ इजाफा कर लीजिए। वो तीन शर्तें हैं, उसमें से दो शर्तें मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र की हैं, एक और शर्त का भी इजाफा कर लीजिए। आमिदन जाकिरन लिसौमिही, जानते बुझते अपने रोजे को याद रखते हुए, फसादा तो रोजा फासिद हो जाएगा। ठीक है, यानी रोजे को तोड़ने वाली चीजें उसी वक्त रोजे को तोड़ती हैं जबकि रोजेदार जानते यानी इल्म रखते हुए और अमदन जानबूझकर याद रखते हुए और फिर इरादे के साथ इन चीजों का इर्तिकाब करे। लेकिन अगर उसके पास इल्म ना हो
یا پھر وہ بھول جائے یا پھر مجبور کر دیا جائے تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. واضح ہے نا؟ وَإِن فَعَلَهُ نَافِيًا، اور اگر وہ بھول کر کرے او مکرہن، یا پھر مجبور کیا جائے بغیر قصد کے، یا پھر تیسری شرط کے مطابق کیا ہوگا؟ جاہلن یا علم نہ ہونے کی وجہ سے، او جاہلن یا علم نہ ہونے کی وجہ سے، لم یفسد صومہ، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. واضح ہے؟ کر لیجیے جاہلن. وَإِن طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ، اور اگر چلی جائے اس کے حلق میں کوئی مکھی، او غبار، یا غبار، گرد و غبار، یا پھر او تمضمض، یا کلی کرے، او استنشق، یا ناک میں پانی ڈالے، فوصل الى حلقه ماء، تو پانی اس کے حلق تک پہنچ جائے، او فکر فانزل، یا اس نے سوچا شہوت کی باتیں، انزال ہو گیا. اوپر مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز ذکر کی، کرر نظر، نظر میں اور فکر میں ان مولوی رحمۃ اللہ نے فرق کیا ہے. نظر میں اس کے فعل کا دخل ہے اور فکر میں اس کا دخل نہیں ہے، کیونکہ افکار اس کے اوپر آ سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ روکے گا لیکن پھر بھی یہ فکر میں نظر میں فرق ہے. تو اس لیے مولوی رحمۃ اللہ نے فکر میں فرق کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ سوچا فانزل، اور انزال ہو گیا، او قطر فی احلیلہ، یا اپنی شرمگاہ میں اس نے قطرے ڈالے دوا کے، او احتلم، یا نیند میں اس کو منی نکل گئی، احترام ہو گیا، او ذراہ القیء، یا بے اختیار قی نکل گئی، لم یفسد صومہ، ان تمام چیزوں سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ان چیزوں میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا. واضح ہے نا؟ ومن اکل یظنہ لیلا، اور جو کھائے یہ سمجھتے ہوئے کہ رات ہو چکی ہے، فبان نہارا، اور واضح ہوا کہ وہ دن ہے، افطرا، تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. یہی جمہور کا قول ہے، کیونکہ وہ دن کا وقت ہے، دن کا وقت ہے تو اصل کیا ہے؟ وہ دن ہے، دن کا وقت ہے. اس نے خیال کیا کہ رات ہو چکی ہے، سورج ڈوب چکا، رات ہو چکی، اس نے کھا لیا، لیکن اس کو پھر بعد میں پتا چل گا کہ پھر سورج تو طلوع ہو گیا. تو اصل کیا ہے؟ اس میں دن ہے. تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصل کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ اصل چونکہ دن تھا اور دن میں اس نے کھایا پیا تھا، تو اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. ان مسائل کو سمجھ جائیے، پھر اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے. یہ پہلا مسئلہ ہو گیا. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ کوئی شخص فجر کے طلوع ہونے میں شک کرتے ہوئے کھا لیا، یعنی وہ فجر کے وقت پر، سحری کے وقت پر اسے شک تھا کہ ابھی فجر ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی، اور اس نے کھا لیا. بعد میں اسے پتا چلا کہ فجر تو طلوع ہو چکی تھی اور اس نے فجر کے طلوع ہونے کے بعد کھایا، تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لم یفسد صومہ، کہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اصل کے اعتبار سے تو وہ رات ہے، اصل کے اعتبار سے تو وہ رات ہے نا. شک جو ہوا اس کو کس چیز میں ہوا؟ فجر میں ہوا، لیکن اصل تو رات ہے. تو اس لیے مولوی رحمۃ اللہ علیہ اصل کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں. اصل کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ چونکہ اصل کے اعتبار سے وہ رات تھی اور وہ اس نے شک دن، ہاں بعد میں پتا چلا کہ فجر طلوع ہو چکی ہے. ملتا جلتا ہے، دیکھیے اس میں گمان تھا، یہاں شک ہے، مسئلہ وہی ہے. دیکھیے یہ کیا بولے، ومن اکل شاکا فی طلوع الفجر، اور جو اس بارے میں شک کرتے ہوئے کھائے کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، یعنی سحری کے وقت پر، رات کے وقت پر وہ کھا رہا ہے، اور فجر کے طلوع ہوئی نہیں ہوئی اس کے بارے میں اس کو شک ہے، اور اس نے کھا لیا، لیکن پتا چلا بعد میں کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوا. کیوں فاسد نہیں ہوا؟ کیونکہ اصل تو رات ہی تھی نا، وہ اصل تو رات تھی. شک جو ہوا اس کو کس میں ہوا؟ فجر کے طلوع ہونے میں ہوا. تو اصل کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ رات ہی مانی جائے گی. ہاں رات کو شک کر رہا ہے، یعنی فجر کے طلوع ہونے میں شک کر رہا ہے نا وہ. اس کے مقابلے میں دوسرا مسئلہ ہے، دیکھیں جو اس کے بالکل مقابل ہے، وہ یہ کہ سورج کے غروب ہونے کے بارے میں شک کیا ہو. اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ، اور سورج کے غروب ہونے کے بارے میں شک کرتے ہوئے اس نے کھایا. ابر بہت تھا، بہت زیادہ غبار تھی یا بہت زیادہ بادل تھے، جس کی وجہ سے اسے پتا نہیں چلا کہ سورج ڈوبا ہوگا یا نہیں ڈوبا ہوگا، لیکن اسے شک تھا اور اس نے کھا لیا. پتا چلا کہ سورج ابھی نہیں ڈوبا تھا،
पता चला कि अभी सूरज नहीं डूबा था, तो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसका रोजा टूट गया, उसको कज़ा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि असल के एतबार से, असल क्या थी वो? असल दिन था ना, तो इसलिए उसको उस रोजे की कज़ा करना पड़ेगा। इन तमाम, ये वाज़ेह हो गया ना? पहले आप किताब की बात को समझ जाइए, उसके बाद फिर हम उस तरफ आएंगे कि इसकी सही तफसील क्या है। ठीक, हाँ जी हाँ जी हाँ। तो इस सिलसिले में जो जुमहूर का जो कौल है वो यही है जो मौलिक रहमतुल्लाह अलैह का है। मौलिक रहमतुल्लाह अलैह का है कि अगर कोई शख्स फजर के तुलू होने के बारे में खा पी लेता है, फजर के तुलू होने के बारे में खा लेता है या पी लेता है, हाँ बताऊंगा। मिसाल के तौर पर जो है उसको सुबह के वक्त पर यह शक हुआ कि अभी अजान हुई या नहीं हुई, या सुबह हुई, फजर सादिक तुलू हुई या नहीं हुई, ठीक है। उसने क्या किया? खा लिया, लेकिन उसे पता चला कि सुबह तो तुलू हो चुकी थी, तो उसके बावजूद भी उसका रोजा नहीं टूटेगा, बल्कि वो अपने रोजे को मुकम्मल करेगा। उसकी मिसाल अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाक़या है जो सही बुखारी सही मुस्लिम में है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने अपने तकिए के पास 2 धागे रखे, 2 रस्सियां रखी, एक काली रस्सी और एक सफेद रस्सी, क्योंकि कुरान मजीद में इस बात का जिक्र किया गया कि खाओ पियो यहाँ तक के सफेद धागा काले धागे से वाज़ेह हो जाए। तो उन्होंने रखी और उसके बाद उन दोनों को देखते रहे, यहाँ तक कि इतनी रोशनी हो गई कि सफेद और काले में वो फर्क कर सके, तब उन्होंने खाना पीना छोड़ा। उस वक्त तक उनको जब भी मौका मिला वो खाते पीते रहे, लेकिन जाहिर है कि उस वक्त तो फजर तुलू हो जाती है, क्योंकि रोशनी तो फजर के तुलू होने के बाद में फैलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बात का जिक्र किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि वहां मुराद, धागे से मुराद वहां सुबह की रोशनी है, फजर सादिक का तुलू होना है रात की सियाही के मुकाबले में। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके उस रोजे को लौटाने का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने जब खाया था तो उस वक्त तो वो दिन के वक्त में खाए थे वो, क्योंकि फजर तो तुलू हो चुकी थी। जब अच्छी तरह वाज़ेह हो गया कि ये सफेद है ये काला है, तब तक तो उनको जो है रोशनी, भले ही सूरज ना निकला हो लेकिन रोशनी निकल चुकी थी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम अपने रोजे को लौटाओ। तो इसकी बुनियाद पर ये इस बात की दलील है कि जो शख्स फजर में शक की वजह से उसे यकीन है कि फजर हो चुकी है खाएगा तो उसका रोजा नहीं होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन शक करते हुए अगर कोई शख्स खा लेगा तो उसका रोजा नहीं टूटेगा। वाज़ेह है? एक तो ये भी कि वो असल वो रात ही है, और उसकी वजह ये भी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनका रोजा लौटाने का हुक्म नहीं दिया, उनको मसला समझाया लेकिन रोजा लौटाने का हुक्म नहीं दिया जो उन्होंने उस वक्त रोजा रखा था। तो इससे बात मालूम होती है कि उससे बात मालूम होती है कि जो शख्स तुलुए फजर के बारे में शक करते हुए खाएगा पिएगा तो उसका रोजा नहीं टूटेगा। इसके मुकाबले में जो शख्स गुरूब शम्स, सूरज के गुरूब होने के बारे में शक करते हुए खाएगा तो उसके बारे में मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि टूट जाएगा, क्योंकि असल क्या है? दिन है। और उसके सिलसिले में भी एक हदीस है, वो भी सही बुखारी सही मुस्लिम में है, और वो हजरत तो अस्मा बिनती अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। वो बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक दफा जबकि अबर बहुत ज्यादा थे, हमने रोजा इफ्तार कर लिया, उसके बाद सूरज तुलू हो गया, यानी रोजा इफ्तार कर लिया, उसके बाद जो है जब बादल हट गए तो सूरज वाज़ेह हो गया। तो पता चला कि उन्होंने क्या किया था? दिन में खा लिया था। तो उसके बाद जो हिशाम रहमतुल्लाह हैं जो इस हदीस के रावी हैं, उनसे पूछा गया जब उन्होंने इस हदीस को बयान किया कि क्या फिर उन्होंने क़ज़ा की थी रोजे की, तो उन्होंने कहा कि वो बुद्दुन मिन ज़ालिक, क्या इसके सिवा कोई और चारेकार हो सकता है, यानी क़ज़ा करने के सिवा और कोई चारेकार हो सकता है। तो उन्होंने ये बात कही थी। तो जिन्होंने इस हदीस को लिया और हिशाम रहमतुल्लाह के इन अल्फाज को लिया, वो लोग कहते हैं कि उस सूरत में उनको उस रोजे की क़ज़ा करनी होगी, लेकिन राजिह कौल जो है, जैसा कि शेख इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस सूरत में भी इनको रोजे क़ज़ा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो अल्फाज हैं कि क़ज़ा के सिवा और कोई चारेकार नहीं था,
وہ ان کی طرف سے ہے، ان کا اجتہاد ہے، ہشام رحمہ کا اجتہاد ہے، حدیث کی وہ بات نہیں ہے. کیونکہ حدیث کی بات ہوتی تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کئی صحابہ سے یہ بات بیان ہوئی تھی کہ ہم نے اس روزے کی قضا کی تھی. کسی صحابی سے مذکور نہیں ہے. اگر انہوں نے اس روزے کی قضا ہوتی تو یہ بات بہت معروف ہوتی، جو باقاعدہ نقل کی جاتی. لیکن کسی سے کوئی چیز نقل نہیں ہے، تو اس لیے اس سلسلے میں جو راجح قول ہے وہ یہ کہ اس صورت میں بھی ان کو روزے کی قضا نہیں کرنی ہوگی، روزے کی قضا نہیں ہوگی. کیونکہ یہ تو کیا ہے، بھول ہے. ہم کہتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا کوئی غلطی کریں، چوک ہم سے ہو جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا صحیح مسلم کی حدیث میں، قد فعلت، ہاں میں نے اس طرح قبول کر لیا. تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بھول چوک کو یا پھر اس طرح کی خطا کو امت سے جو ہے اٹھا لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جب بھول فجر میں معاف ہے تو اس میں بھی معاف ہونی چاہیے، اس میں بھی معاف ہونی چاہیے. اچھا، اسی طرح یہ حدیث ہے کہ ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے غلطی کو اور بھول کو اور اس چیز کو جس پر وہ مجبور کیے گئے. تو یہ جو عمومی دلائل ہیں وہ بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہاں جو بھول ہوتی ہے اس کی بنیاد پر بھی ان کو قضا نہیں کرنی پڑے گی. ہاں یہ ضروری ہوگا کہ جیسے ہی سورج پھر سے نکل گیا تو اس کے بعد ان کو کھانا پینا سے رکنا پڑے گا. انہوں نے غلطی سے جو کھا لیا وہ کھا لیا، جیسے کہ بھول سے جیسے کسی کو یاد نہیں تھا کھا لیا پی لیا، لیکن جیسے یاد دلا دیا گیا تو اس نے فوراً جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیا، اپنے روزے کو اس نے مکمل کیا. تو ان کو بھی جیسے ہی جو ہے ان کو پتا چلا کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا ہے تو ان کو کھانے پینے سے رکنا پڑے گا. لیکن اس کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر اس حدیث میں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ الفاظ ہوتے کہ اس کے بعد ہم نے روزے کی قضا کی تھی تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا. لیکن یہ ان سے نہیں ہے بلکہ ان کے بعد میں ہشام رحمہ اللہ سے ہیں. تو اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا اجتہاد ہے. تو راجح قول اس سلسلے میں کیا ہے، ان کے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی احتیاطاً روزہ جو ہے قضا کر لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اختلاف سے نکلنے کی وجہ سے احتیاطاً وہ قضا کر لے. لیکن بہرحال اس مسئلے میں اختلاف ہے اور بہتر اور صحیح اور راجح قول یہی ہے اور کہ جو ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ وہ بھول ہے یا پھر یہ وہ چوک ہے جس کو معاف کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سبق واضح ہو گیا؟ ٹھیک ہے، آپ کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ جی، سگریٹ میں انسان جو منہ کے ذریعے سے جاتا ہے وہ اس کے پیٹ میں تو پہنچتا ہے، اس کے پیٹ میں پہنچتا ہے، اس کے ناک سے نکلتا ہے. وہ اس کے معدے تک جاتا ہے، اس کے معدے تک جاتا ہے، اس کا دھواں معدے تک جاتا ہے.